नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरतुन नबी के हवाले से आज हमारा जो सेशन है वो मस्जिद नबवी के हवाले से है। आज मैं इस सेशन में आपको मस्जिद नबवी की सैर करवाऊंगा और हम देखेंगे कि मस्जिद नबवी में क्या हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी में क्या क्या चीज़ें होती थी, किस तरह से की जाती थी, क्या मामलात थे। आइए देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना पहुंचते हैं, रब्बिल अव्वल के महीने में वहां पहुंचते हैं और 18 रब्बिल अव्वल को ही जो है वो मस्जिद नबवी की तामीर का आगाज हो जाता है। अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरते हैं और वहीं जो है वो उसके करीब जो प्लाट था, जो मकान प्लाट था, उस पर मस्जिद नबवी की तामीर का फैसला होता है। जब मालूमात लेते हैं तो पता चलता है कि वो मस्जिद नबवी की वो जो जगह जो थी, वो प्लाट जो था, वो दो यतीम बच्चों सहल और सुहैल का था। नबी वो उसे आरियतन देने के लिए राज़ी हो जाते हैं, तोहफतन देने के लिए तैयार हो जाते हैं बिना किसी कीमत के। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बगैर किसी कीमत के लेने के लिए राज़ी नहीं होते हैं और उसकी कीमत तय की जाती है, जो कि 10 दिनार कीमत उसकी तय पाती है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म देते हैं कि आप जो है वो इस प्लाट की कीमत अदा कर दें। वो प्लाट की कीमत अदा कर दी जाती है। उस प्लाट में कुछ मुशरिकीन की कब्रें थीं, कुछ दरख्त वगैरह थे और कुछ खंडरात भी थे। वो सारी चीज़ें जो है वो कब्रें उखेड़ दी जाती हैं, खंडरात को बराबर कर दिया जाता है, दरख्तों को वहाँ से निकाल दिया जाता है और फिर मस्जिद नबवी की तामीर शुरू हो जाती है। वहाँ पे मस्जिद नबवी की तामीर होती है, उसमें कच्ची ईंटों से वो तामीर की जाती है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके बारे में सारी डिटेल बताते हैं। हदीस की कुतुब में और सीरत की तमाम कुतुब में इसकी जो तफसील है वो मिल जाती है, लेकिन हम इस तफसील से थोड़ा आगे चलकर बात करेंगे। तफसील में ये कि कच्ची ईंटों से तामीर की जाती है, खजूर के जो दरख्तों के जो तने थे उससे सतून बनाए जाते हैं और उसके ऊपर जो है वो खजूर के पत्तों से ही छत डाल दी जाती है। किबले की तरफ जो वो दीवार है वो खजूर के तनों से की जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले ये तामीर होती है, फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा उसकी तोसी करवाते हैं और फिर जो है वो तकरीबन 2500 स्क्वायर फीट स्क्वायर गज पर स्क्वायर यार्ड्स पर जो है वो ये मस्जिद का रकबा पूरा उसमें हो जाता है। फिर उसके बाद मुख्तलिफ बादशाहों के दौर में, खुलफा के दौर में, हज़रत उमर के दौर में, फिर उस्मान गनी के दौर में रज़ियल्लाहु अन्हु, उसके बाद उमर बिन वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में, फिर मेहदी अब्बासी जो खलीफा था 161 हिजरी में, उसके दौर में मस्जिद की तोसी की जाती है, दोबारा तामीर की जाती है। फिर जब अब्बासी दौर ख़त्म होता है और फिर इस मुमलिकत इस्लामिया की बागडोर जो है मिस्र की हुकूमत के पास आ जाती है, तो मिस्री बादशाह कई तबाई का दौर जो 656 हिजरी में वो इसकी दोबारा तामीर करवाते हैं और फिर उस सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल मजीद 1517 ईस्वी में इसकी दोबारा तामीर करवाते हैं और फिर सऊदी जो दौर शुरू होता है, जो हाल ही की बात है, उसमें फिर 2 दफ़ा इसकी दोबारा मस्जिद नबवी की तामीर होती है। तो अब मस्जिद नबवी के तमाम बरामदे, हाल और छत को मिलाकर वहाँ जो है वो तकरीबन 6,98,000 नमाजियों की नमाज पढ़ने की गुंजाइश है। तकरीबन 7 लाख अफराद जो हैं वो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मेहराब 3 सीढ़ियों का, 3 स्टेप का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले स्टेप पर खड़े होते, खुतबा देते और तीसरे स्टेप पर जो है वो बैठते थे। फिर हज़रत उमर के ज़माने में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर जो हैं वो पहले स्टेप पे खड़े होते और दूसरे स्टेप पर बैठते थे।
پھر حضرت عثمان کے ابتدائی زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، پھر وہ حضرت عثمان کے آخر زمانے میں وہ پہلے سٹیپ پر کھڑے ہوتے اور پھر تیسرے پر جو ہے وہ انہوں نے بیٹھنا شروع کیا، اور پھر ترکی سلطان جو تھے انہوں نے ایک ممبر بنا کر یہاں بھیجا جو کہ 6 سیڑھیوں پر مشتمل تھا، تو اس 6 سیڑھیوں والے ممبر کے اوپر 3 سیڑھیوں والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر جو تھا اس کو رکھ دیا جاتا، اور اس کا جو پہلا سٹیپ جو تھا اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا جاتا۔ یہ ایک عرصہ دراز تک چلتا رہا، اور پھر مسجد نبوی میں ایک دفعہ آگ لگ گئی جس سے یہ ممبر جو تھا وہ جل کر تباہ ہو گیا۔ بہرحال اس طرح سے یہ، اور محراب جو تھی وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کے جو خلیفہ، ان کو پنجم بھی کہا جاتا ہے، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں محراب پہلی دفعہ جو ہے وہ مسجد میں بنائی گئی۔ مسجد نبوی میں ثواب جو ہے وہ 1000 نمازوں کا، یعنی اگر کوئی شخص ایک نماز وہاں پر نماز پڑھے تو پھر اس کو 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن یہاں یہ یاد رکھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 1000 نمازوں کے لیے کافی ہوگا، یعنی وہ ایک ہی نماز کاؤنٹ ہوگی، لیکن درجات میں ثواب میں وہ 1000 ہوگی، یعنی دوسرے ٹائم پر دوسری نماز پڑھنا اسی طرح لازم ہے جیسے پہلے تھی، لیکن ثواب کے حوالے سے وہ 1000 دفعہ ہو جائے گی۔ اس حوالے سے ایک اور حدیث جو کہ صحیح بخاری میں اور دوسری کتب میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثواب کی نیت سے صرف 3 مساجد کے لیے سفر کرنا جو ہے وہ جائز ہے، ایک مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ اس کے علاوہ کسی اور جگہ کو متبرک سمجھ کر وہاں کی اس کے سفر کی نیت کرنا تو یہ جائز نہیں ہے، صرف لمبا سفر جو ہے وہ صرف ہم ان 3 مقامات پر ثواب کی نیت سے کر سکتے ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے لیے۔ مسجد نبوی کے حوالے سے ایک اور بات، جو اذان کی ابتدا ہے، ابتدائی زمانے میں لوگ نماز کے ٹائم پر خود ہی پہنچ جاتے تھے، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کرنا شروع کیا کہ کس طرح سے کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بوک یعنی سائرن جو ہے وہ اس کو اپنا لیا جائے، تو لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ پھر ناقوس یعنی گھنٹی کا مشورہ دیا گیا، لیکن وہ عیسائیوں کا نصارہ کا طریقہ تھا، اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تو اتنے میں بنو حارث کے ایک شخص عبداللہ بن زید بن سالبہ وہ آئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص گھنٹی لے کر جا رہا تھا، میں نے اس سے گھنٹی کا پوچھا کہ مجھے گھنٹی چاہیے، تو اس نے کہا کہ کیوں چاہیے؟ میں نے کہا کہ ہمیں مسجد میں لوگوں کو بلانے کے لیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ گھنٹی کے بجائے میں تمہیں ایک اور اچھی چیز اس سے سکھاتا ہوں، تو پھر اس نے مجھے اذان سکھائی۔ تو عبداللہ بن زید نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان بتلائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اذان بڑی پسند آئی۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ہے کہ آپ دیوار پر چڑھ کر، چھت پہ چڑھ کر جو ہے وہ اذان دیں، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جو ہے وہ کافی بلند تھی، تیز آواز تھی، یعنی لاؤڈ اسپیکر تھے وہ، ان کی آواز جو ہے وہ تیز تھی۔ تو اس سے یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاؤڈ اسپیکر کا یعنی ان تیز آواز والے شخص کو کہا، یعنی حضرت بلال کو کہا، انہوں نے پھر اذان دی۔ یہ عبداللہ بن زید ان کو وہ کلمات ان کے قریب کھڑے ہو کے بتاتے رہتے، اور وہ تیز آواز کے ساتھ اللہ اکبر جو ہے وہ اذان دیتے رہتے۔ پھر یہ اذان کی آواز سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سنی، تو وہ بھی مسجد میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے بھی رات خواب میں اسی طرح سے جو ہے وہ یہ الفاظ جو ہے مجھے سکھائے گئے تھے، مجھے بتائے گئے تھے کہ اذان کے لیے یہ ہونے چاہیے۔ جس پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شکر ہے خدا کا کہ یہ خواب جو ہے، اذان کا خواب جو ہے وہ سچا ثابت ہوا۔ اب ہم آتے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں کیا کیا ہو رہا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد صرف نماز کے لیے جگہ نہیں تھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ صرف وہاں پر نماز ادا کی جاتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد ایک یونیورسٹی، ایک تعلیمی درسگاہ کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ وہاں اہل صفا کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ وہیں پر مسجد میں ہی قیام پذیر ہوتے، وہیں پر جو ہے وہ درس و تدریس یعنی وہ سیکھتے بھی تھے، اور دوسروں کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سکھاتے بھی تھے۔ تو مسجد نبوی ایز اے یونیورسٹی کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی ایک پارلیمنٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مشورے کرتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، شورا کی کمیٹی وہاں بیٹھتی ہے، جتنے بھی اہم مسائل ہیں
وہ ریاست چلانے کے جو امور ہیں، مجلس انتظامیہ ہے، مجلس شورا ہے، وہ سب کے سب جو ہے وہ مسجد نبوی میں ہی سارے کام ہو رہے ہیں، بلکہ جتنے جنگی ایکسپیڈیشنز بھیجے جاتے ہیں، جنگی مہمیں بھیجی جاتی ہیں، وہ بھی مسجد نبوی میں ہوتی ہیں۔ جب کبھی چندہ درکار ہوتا ہے یا کوئی کلیکٹیولی کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آواز دے کر سب کو مسجد میں ہی بلایا جاتا ہے۔ کوئی معاشرتی مسئلہ ہے تو لوگوں کو مسجد میں بلایا جا رہا ہے، اگر کوئی مہمان آ رہے ہیں تو ان کو بھی مسجد نبوی میں ٹھہرایا جاتا ہے۔ ایون کہ مسلمان تو کجا غیر مسلم بھی آتے ہیں، جو دشمنان بھی آ رہے ہیں، ان کے جو وفود بھی آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ہی بیٹھ کر یہ ساری کاروائی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، خطوط لکھے جاتے ہیں۔ ایون جنگ بدر میں جو قیدی لائے جاتے ہیں ان کو بھی مسجد نبوی کے اندر ہی قید کر کے رکھا جاتا ہے، جس میں اس کے بعد پھر ایک ثمامہ بن اسال کا بڑا مشہور واقعہ ہے، آگے ہم اس کو ڈسکس کریں گے کسی سیشن میں انشاءاللہ۔ تو وہ بھی مسجد نبوی میں ہی ان کو 3 دن تک جو ہے وہ قیدی بنا کر رکھا جاتا ہے۔ یعنی مسجد نبوی صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، بلکہ مجھے یاد آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ سنت یا نوافل جو ہے وہ گھر میں ادا کیے جائیں، یعنی گھر کو قبرستان نہ بنایا جائے، گھر کے اندر نمازیں ادا کی جائیں، جس کے اپنے فوائد ہیں، اور مسجد کے اندر صرف فرض نماز پڑھی جائے، باقی جو نمازیں ہیں وہ گھر کے اندر۔ تو یعنی ایک اتنی بڑی بلڈنگ جو بنائی جائے اس میں صرف فرض نماز پڑھ کر اس کو تالا لگا دیا جائے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی تمام کاروائیاں کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ مسجد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفۂ راشدین کے زمانے میں ایک کمیونٹی سینٹر کے طور پر جو ہے وہ اپنا رول ادا کر رہی تھی۔ مسجد کے اندر معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی سرگرمیاں، تمام کی تمام سرگرمیاں جو ہے وہ مسجد کے اندر ہو رہی تھیں۔ یعنی مساجد جو ہے وہ مسلمانوں کا وہ مرکز تھی جہاں پر جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ باجماعت نمازیں ادا ہو رہی ہیں، بلکہ آپس کے تعلقات، میل جول، حالات سے آگاہی وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سب مسجد کے اندر ہی ہو رہی ہیں۔ جنگ بندی ہوں یا دیگر ہنگامی حالات ہوں، وہ ان میں بھی مساجد ہی کام میں آتی تھی۔ بلکہ نہ صرف یہ مسلمانوں کے لیے، بلکہ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ مسجد پیرس کو دیکھ لیں تو دوسری جنگ عظیم میں یہودیوں کے لیے سب سے اہم پناہ گاہ جو ہے وہ پیرس کی مسجد رہی تھی۔ تو یعنی نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی مساجد کے دروازے کھلے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر خلفۂ راشدین کے زمانے، اور پھر بعد کے بہت عرصے تک مساجد جو ہے وہ سب کے لیے کھلی تھی، مسلمانوں کے لیے بھی، اور ایز ویل ایز اسی طرح نان مسلمز کے لیے، جیوز کے لیے، کرسچنز کے لیے، نصارہ کے لیے، سب کے لیے جو ہے وہ مساجد اسی طرح سے کھلی ہوئی تھی۔ بلکہ اگر ہم اس کو واسٹ طریقے سے، واسٹ کینوس پر لے کر آئیں تو ہم یہ کہیں گے کہ مسجد نبوی سے علم و عرفان، تہذیب و تمدن، اتحاد و یگانگت، اجتماعیت، مساوات، اخوت کے جذبات جو ہے وہ مسجد نبوی سے ہی پروان چڑھے تھے۔ اور ایک اور بڑی اہم چیز کہ موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان معاشروں میں معاشرتی، اخلاقی، سیاسی جو انتظامی بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اور وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا مساجد سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے، ہم مساجد میں پہنچتے نہیں ہیں۔ آج میں ایک لسٹ ہی دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں کتنے % لوگ جو ہیں وہ مسجد میں جاتے ہیں۔ تو دنیا میں جس طرح سے باقی تمام مسائل میں پاکستان سب سے نیچے ہے، تو پاکستان 21ویں نمبر پر ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ تقریباً 20% سے 30% تک لوگ جو ہے وہ مساجد سے جڑے ہوئے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں۔ یہ 20-30% بھی اس صورت میں بنتے ہیں کہ جب ہم جمعے کی نماز کو شامل کرتے ہیں۔ اگر ہم جمعے کو نکالتے ہیں تو 1-2% کے قریب لوگ ہیں جو مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر آج ہم اس معاشرے کو چاہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے، لوگوں کے میں امن و آشتی کا گہوارہ یہ ہمارا علاقہ بن جائے، لوگوں میں علم و عرفان پیدا ہو جائے، لوگوں کے اخلاقی طور پر کردار کی جو ہے وہ کردار سازی کی جائے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ پھر ہمیں دوبارہ مساجد کی طرف آنا ہوگا۔ اگر اصلاح معاشرہ میں مسجد کے کردار کو دیکھیں
تو اس کو کچھ میں نے ترتیب دیا ہے. تو نمبر 1 پر میں نے رکھا ہے کہ روحانی تربیت میں مساجد کا کردار. روحانی تربیت بھی ہماری مسجد میں ہوتی ہے. مثلا مسجد میں ہم جائیں گے تو ہم طہارت کو جو ہے وہ اپناتے ہیں. مثلا ہم روحانی جسمانی طہارت کو بھی اپناتے ہیں. ہمارا جسم ہمارا لباس بھی ہم صاف ستھرا رکھتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ ہمارا اللہ سے ایک تعلق مضبوط ہوتا ہے. یہ روحانیت میں مساجد کا بڑا کردار ہے. معاشرتی کردار کے حوالے سے دیکھیں تو ہم ایک رشتہ اخوت میں جو ہے وہ اس میں پروئے چلے جاتے ہیں. سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی تھی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو یعنی تمام لوگ اونچ نیچ، بڑے چھوٹے، امیر غریب، فقیر کی، پیسے والے کی، غریب کی، کسی افسر کی اور خادم کی، کسی کی کوئی پہچان باقی نہیں رہتی. سب ایک ہی رشتے میں پرو دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک معاشرتی کردار بڑا اہم ہے مساجد کا. اگر ہم معاشرے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنے کردار کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں مساجد کے ساتھ دوبارہ جڑنا ہوگا. اسی طرح سے مساجد میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں حقوق و فرائض کا علم ہوتا ہے. ہمیں بلا رکاوٹ ایک دوسرے کے ساتھ ہماری 5 دفعہ ملاقاتیں ہوتی ہیں. جمعے میں پورے علاقے کے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، عیدین میں پورے شہر کے لوگوں کے ساتھ، اور حج میں پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں. اور پھر ان ملاقاتوں میں بلا رکاوٹ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ہم اس میں انفرادی مسائل اور اجتماعی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں جن سے ان کا حل بھی نکلتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں ایک دوسرے کے مسائل سے آگاہی بھی ہوتی ہے، جس میں ہمارا اپنا بھی ایکسپوجر بڑھتا ہے. ہمیں خود بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ معاملات ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے. اسی طرح سے آگے دیکھیں کہ تعمیر کا جو کردار، کیا تعمیر کردار ہے، اس میں مسجد کا کیا کردار ہے. مسجد میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، بوڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی، اور سب کی ایک دوسرے کے ساتھ میل جول ہوتی ہے. ان کی سب کی اخلاقی حالت سامنے آتی ہے. بچوں کو، بڑوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آنا ہوتا ہے. بچے بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں. ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے ایک دوسرے کو کس طرح سے مل رہے ہیں. تو وہاں پر جو ہے وہ ہمیں ہماری کردار سازی ہوتی ہے، ہمارے کردار کی تعمیر ہوتی ہے. وہاں پر نماز وقت پر ادا کرتے ہیں، جس سے ہم وقت کی پابندی کو سیکھتے ہیں. دنیا میں جو مختلف امور ہیں، تو یہ اس میں آپ دیکھیں کہ کامیابی کی کنجی جو ہے وہ صرف وقت کی پابندی سے. اگر ہم وقت کی صحیح طرح سے تقسیم کریں گے، وقت کو صحیح طرح سے استعمال کریں گے، وقت کی پابندی کریں گے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ نماز جو ہے وہ وقت کی پابندی سکھاتی ہے. اگر ہم مساجد میں آئیں گے تو طہارت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم وقت کی پابندی بھی سیکھتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے وعدے کو پورا کرنا اور وعدے کو نبھانے کا شعور جو ہے وہ ہمارے اندر اجاگر ہوتا ہے. پھر ایک بڑی مشہور آیت ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو نماز پڑھنے والا جو ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے رک جاتا ہے، برے کاموں سے رک جاتا ہے. انسان جھوٹ، غیبت، دھوکہ، بے ایمانی، ان چیزوں سے رک جاتا ہے. اور یہ یقین کریں کہ یہی وہ معاشرتی برائیاں ہیں، یعنی جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دھوکہ دینا، حسد کرنا، یہ وہ اخلاقی برائیاں ہیں جو تمام مسائل کا جڑ بنتی ہیں. ہم دیکھیں کہ یہ ہمارے جو معاشرے میں اونچ نیچ پیدا ہو گئی ہے، جو ایک اخلاقی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، معاشرے میں لڑائی جھگڑا جو پیدا ہو گیا، اس کی بنیادی وجوہات یہی وجہ ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، وقت کی پابندی نہیں کرتے، ایک دوسرے کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، ٹھگی کرتے ہیں، چگلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں. اگر ان سب چیزوں سے بچنا ہے تو ہمیں پھر مساجد کی طرف آنا ہوگا. جتنی دیر ہم مسجد میں بیٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، اس کے بعد بیٹھیں گے، اتنی دیر تک ہم ان سب برائیوں سے بچے رہیں گے. اور ان جب برائیوں سے بچے رہیں گے، کچھ وقت کے لیے بچیں گے، تو پھر آہستہ آہستہ پھر آگے چل کر وہ اس برائی سے مکمل طور پر بھی انسان جو ہے وہ بچ سکتا ہے. اس کی ایک عادت بن سکتی ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچ جائے. تو کس طرح سے کہ وہ مسجد سے جڑنے کی وجہ سے ہی. اور پھر آخر کار جو ہے وہ مکمل طور پر انسان ان معاشرتی برائیوں سے اور لعنتوں سے اپنے آپ کو بچانے کا عادی ہو جاتا ہے. ایک اور چیز، منشیات، نشہ آور چیزیں،
یہ ہمارے معاشرے میں بڑی بری طرح سے سرایت کرتی چلی جا رہی ہیں۔ تو ان سے بچنے کا ایک بڑا بہترین اور آسان فارمولہ طریقہ کیا ہے کہ ہم مسجد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں۔ یعنی جب ہم مسجد میں جائیں گے ظہر کے ٹائم تو ہمیں نشہ چھوڑنا ہوگا، ہمیں مین پوڑی گٹکا جو ہے وہ منہ سے نکال کے تھوکنا پڑے گا، منہ صاف کرنا پڑے گا، پھر عصر کے وقت پھر تھوکنا پڑے گا، پھر منہ کو صاف کرنا ہوگا، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت۔ تو یعنی ہمیں بار بار جب ہمیں منہ صاف کرنا ہوگا تو ہمیں سگریٹ سے، مین پوڑی سے، گٹکا سے، جن کے بارے میں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ نہ صرف یہ کہ ہمارے جسم کو برا کرتی ہیں، ہماری اخلاقیات کو بھی تباہ کرتی ہیں، اور قانونی طور پر بھی یہ ساری ایسی برائیاں ہیں اور ایسا یہ گندا نشہ ہے جو کہ انسان کو بد تہذیب بنا دیتا ہے۔ یعنی جگہ جگہ تھوکنا، یہ کیا بات ہوئی؟ عجیب سا معاشرہ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے سوٹڈ بوٹڈ، اور کبھی یہاں تھوک رہے ہیں، کبھی وہاں تھوک رہے ہیں، کہیں یہاں پچکاری مار رہے ہیں، عجیب سچویشن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان سب سے بچنے کا کیا ہے کہ ہمارے جو بچے نوجوان ان کو کھا رہے ہیں، ہم ان کو مساجد میں لے کر آئیں۔ مسجد میں جتنی دیر بیٹھیں گے اتنی دیر وہ گٹکا نہیں کھائیں گے، اتنی دیر مین پوڑی نہیں کھائیں گے۔ وضو کے لیے بار بار جب منہ کو دھوئیں گے تو وہ گٹکے سے آہستہ آہستہ جزوی طور پر ان نشہ آور چیزوں سے کٹیں گے، اور پھر آخر کار انشاءاللہ تعالی وہ اس سے مکمل طور پر بھی بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مساجد کا ایک ثقافتی کردار بھی ہے۔ آپ نے سنا ہوا اسلامی کلچر، ہمارے ہاں اکثر جو ہے وہ میٹرک سے، فرسٹ ایئر سے لے کر اور ایم اے تک جو ہے وہ اسلامی کلچر، اسلامی ثقافت پڑھائی جاتی ہے۔ تو اسلامی ثقافت کیا ہے کہ ہمیں مختلف ہمارے عقائد ہیں، ارکان ہیں، مختلف عبادات ہیں، ان میں ہم آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں۔ مثلا مسجد میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تمام لوگ جو ہے مصافحہ بھی کرتے ہیں، معانقہ بھی کرتے ہیں، سلام دعا بھی کرتے ہیں، حال چال بھی کرتے ہیں۔ یہ اسلامی ثقافت ہے۔ پاک صاف رہنا ہوتا ہے، ہمیں کپڑے اچھے پہننے ہوتے ہیں، صاف ستھرے رہنا ہوتا ہے، یہ اسلامی ثقافت ہے۔ تو اگر ہم مسجد سے جڑیں گے تو یہ اسلامی ثقافت، یعنی ہمارا جو ثقافتی رول ہے، کلچرل رول ہے مسجد کا، وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، ہم کلچرل چیزیں سیکھتے ہیں۔ اور مسجد ایک ایسے ادارہ جو تعلیم اور تربیت بھی دیتا ہے، یعنی اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، ایک دوسرے گفتگو کے آداب ہمیں وہاں جو ہے وہ سیکھنے کو ملتے ہیں، ہمارے بچے وہاں سے ان سب چیزوں سے ٹریننگ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب ہم مساجد میں جاتے ہیں، اپنا تعلق وہاں پر جوڑتے ہیں۔ اسی طرح سے مساجد جو ہے ان کا ایک معاشی اور مالی کردار بھی ہے۔ یعنی جب مسجد میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں صدقہ خیرات کی طرف ہمارا جو رجحان پیدا ہوتا ہے، ہمیں اس میں شوق اور ولولہ پیدا ہوتا ہے، ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں۔ تو یہ مساجد کے بہت سارے فوائد ہیں۔ تو یقین مانیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد کا یہی رول اور یہی کردار تھا۔ آج میں نے اس ویڈیو کے حوالے سے، اس سیشن کے حوالے سے دنیا کے مختلف علاقوں میں ہمارے جو دوست ہیں ان سے میں نے بات چیت کی۔ سعودی عرب میں ہمارے دوست ہیں عبد الماجد منظور صاحب، محسن صاحب ہیں، ان سے میں نے سعودیہ میں مساجد کے حوالے سے بات چیت کی، ان سے معلومات لی۔ اسی طرح سے آسٹریلیا میں ہمارے دوست ہیں نبیل صاحب، انہوں نے وہاں پر ہمیں بہت ساری مجھے معلومات دی کہ وہاں پر مساجد کس طرح سے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے فہد شیخ صاحب ہیں امریکہ میں، ان سے بھی میری آج بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی کہ مسجد کا رول کیا ہے وہاں پر۔ تو میں نے ایک جو اندازہ لگایا کہ مسلم کمیونٹی میں، خصوصاً پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں اور عرب ممالک میں بھی جو ہمارے مساجد ہیں وہ صرف جو ہے وہ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے باقی بچ گئی ہیں، یا اس میں تھوڑی بہت جو ہے درس و تدریس، اسلامی درس و تدریس کا کام ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، صرف مساجد میں تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ جبکہ جو یورپین کنٹریز ہیں یا امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، وہاں پر جو مساجد ہیں ان کا ایک بڑا ایک ایکٹیو رول ہے۔ آگے ہم اس پر تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ تو ابھی یہ دیکھیں کہ یہ جب مساجد اس طرح سے رول ادا کر رہی تھی تو ہماری مساجد کے خلاف ایک سازش کی گئی۔ ہماری جب لوگوں نے، مختلف ہمارے دشمنوں نے ہمارے خلاف سازش کرنا شروع کی تو ان کا ایک بنیادی جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ان کا اور مساجد کا رابطہ توڑ دیا جائے۔ یعنی ہمارے اندر ایسے شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے، ایسے ہمارے اندر جو ہے وہ خیالات پیدا کر دیے گئے کہ ہم مساجد سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ ہم نے مسجد کو صرف مولوی اور ملا کی جاگیر سمجھ لیا کہ وہ مولوی صاحب ہیں، وہاں پر نماز پڑھاتے ہیں، دیٹس انف، وہ کافی ہے۔ لیکن
اسلام میں مسجد کا یہ رول نہیں ہے. مسجد میں وہ تمام کام ہو سکتے ہیں جو ہم اپنے گھروں میں، علاقے میں، معاشرے میں کرتے ہیں. تو اگر ہمیں مرکزیت اور ہمہ گیریت کی طرف آنا ہے، وحدت کی طرف آنا ہے، بھائی چارے کی طرف آنا ہے، کریکٹر ڈیولپمنٹ کی طرف آنا ہے، ایک اچھے معاشرے کی طرف آنا ہے، تو پھر ہمیں مساجد سے ہمارا تعلق ہمیں دوبارہ مضبوط کرنا ہوگا. ورنہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ یقین رکھیں کہ ابھی جو تھوڑا بہت ہمارا تعلق صرف جمعے کی حد تک بچا ہوا ہے، وہ اگر ٹوٹ گیا تو پھر ہم نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے. تو ہم دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو جائیں گے اور اللہ کے پاس بھی ذلیل و خوار ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا، یعنی 12 ربیع الاول کو آپ پہنچتے ہیں اور 18 کو مسجد کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے. اتنی کیا جلدی تھی؟ جبکہ بھائی چارہ 5 مہینے کے بعد، مواخات 5 مہینے کے بعد قائم ہوتے ہیں. یہودیوں سے، عربوں سے جو معاہدہ ہے، جو ہم نے ہمارے سیشن نمبر 15-16 میں جس کو ڈسکس کیا، کہ وہ 5 مہینے، 6 مہینے، 1 سال کے بعد ہوتے ہیں، لیکن مسجد کا تعمیر اسی دوران فوراً شروع کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ مسجد وہ مقام تھا جہاں پر ایک امت کو تشکیل دینا تھا، جہاں پر لوگوں نے بیٹھنا تھا، بات چیت کرنی تھی، جہاں سے لوگوں میں اخوت کو قائم ہونا تھا، جہاں سے لوگوں کا کریکٹر ڈیولپمنٹ شروع ہونی تھی، جہاں ایک ریاست مدینہ کا قانون ڈیولپ کرنا تھا. اس لیے مسجد نبوی کو فوری طور پر جو ہے وہ وہاں پر اس کی تعمیر شروع کی گئی، اور فوری طور پر یعنی اس کے لیے یہ نہیں کیا گیا کہ کہیں سے پتھر لائیں، کہیں سے کوئی چیزیں لے کر آئیں. جتنے بھی موجودہ وسائل تھے ان کو بروئے کار لا کر فوری طور پر مساجد کی تعمیر جو ہے وہ شروع کر دی گئی. قباء میں مسجد تعمیر کر دی گئی. راستے میں بنو اوف کے قبیلے میں جمعے کا ٹائم ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جمعہ پڑھتے ہیں، وہاں مسجد تعمیر کر دی گئی. مدینہ پہنچتے ہیں، فوراً مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے. اور مدینہ کی اور بہت ساری جو مساجد ہیں ان کو تعمیر کیا جاتا ہے. جیسے آپ نے قبلہ تین بھی مسجد سنا ہوگا، اور مساجد بھی ہیں، مسجد شجر بھی ہے، مسجد اور بہت ساری مساجد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مدینے میں بنا دی گئی تھی. ان سب کا مقصد یہی تھا کہ لوگ مل کر بیٹھ کر بات کریں، اور ایک معاشرے کی تشکیل جو ہے وہ اس کا بنیادی کریکٹر جو تھا وہ مسجد تھا. تو آج کے ٹاپک کا ایک دوسرا جو اہم کوسچن یہ تھا ہمارا کہ آخر لوگوں کو مسجد کی طرف کس طرح سے لے کر آئیں. اس کے بہت سارے جو طریقے آج اپنائے بھی جاتے ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ کہ جتنے بھی ہماری جو مذہبی تنظیمیں ہیں، سیاسی یا مذہبی تنظیمیں ہیں، یعنی دونوں طرف جو مذہبی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتی ہوں، تو ان کے ہاں اس چیز میں ایک بڑی دشواری یا ناکامی کہہ لیں یا دشواری کہہ لیں، وہ ہے کہ وہ لوگوں کو کس طرح سے مساجد میں لے کر آئیں. تو میں نے اس کے لیے کچھ اپنے آئیڈیاز جو ہیں وہ کچھ 4-5 پوائنٹس ہیں، ان پر اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی مسجد کی طرف آنا شروع ہو جائیں. اس میں مزید ڈسکشن کی جا سکتی ہے، مزید بہتری لائی جا سکتی ہے، یہ میری رائے ہے. اس میں اور بھی آراء ہو سکتی ہیں، اور بھی طریقے اپنائے جا سکتے ہیں. نمبر 1 تو میں یہ کہتا ہوں کہ مساجد کو ایک کمیونٹی سینٹر ہونا چاہیے. کمیونٹی سینٹر کے یہاں پر تمام قسم کی ایکٹیویٹیز جو محلے کی ہیں وہ مسجد میں رکھ دی جائے، یعنی محلے کی کمیٹی مسجد میں ہونی چاہیے، میٹنگ مسجد میں ہونی چاہیے. ہمارے ابھی الیکشن کا دورہ چل رہا ہے تو کارنر میٹنگ کو مسجد میں لے کر آ جائیں، اپنے لیڈر کو بلائیں اور کہیں جی مسجد میں کارنر میٹنگ ہوگی. اس کے کیا فائدے ہوں گے کہ وہ ہمارا جو سیاستدان ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا، ٹھیک ہے، وہ جھوٹے وعدے نہیں کرے گا، لوگ وہاں پر بدتمیزیاں نہیں کریں گے، لوگ وہاں پر پاک صاف ہو کر آئیں گے، یعنی ایک وہی کریکٹر ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے گی. اسی طرح سے مسجد میں کچھ تفریح کا سامان مہیا کیا جائے. مثلا بچوں کے لیے جو ہے وہ جھولے لگا دیے جائیں تاکہ بچے وہاں پر آئیں اور پھر وہاں جو ہے وہ انٹرٹین کریں، وہاں پر کھیلیں کودیں، وہاں پر رہیں، اور پھر نماز کے ٹائم پر نماز بھی پڑھیں. اس کے حوالے سے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ مسجد میں آتے، عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ مسجد میں آتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے میں ہیں، اوپر ایک بچہ آ کر بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ طویل کر دیا. پیچھے لوگ جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ آج اتنا لمبا طویل در طویل در طویل اتنا لمبا سجدہ کیوں ہو رہا ہے. تو پھر بعد میں جب سلام پھیرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ لوگ اس لیے پریشان ہیں شاید کہ سجدہ اتنا لمبا کیوں کیا.
تو آپ بتا رہے ہیں کہ میرے اوپر ایک بچہ آ کے بیٹھ گیا اور کھیلنے لگ گیا، تو میں نے اس کو اتارنا مناسب نہیں سمجھا، وہ جب کھیل کے خود اترا ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے ہیں۔ ایسی بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو عورتیں بچے لے کر آتی وہ بچے روتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیتے، یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ بچوں کو نکال دیں، بچوں کو تمیز سکھائیں یا بچوں کو جو ہے وہ چپ کرائیں، خاموش کروائیں، ایسے بچوں کو نہ لے کر آئیں، نہیں، بلکہ آپ نے نماز کو مختصر کر دیا، بچوں کے لیے سہولت پیدا کر دی، لیکن بچوں کو منع نہیں کیا۔ تو آج ہمیں بھی ایسے کام کرنے چاہیے۔ پچھلے دنوں ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ترکی کے ایک امام تھے، وہ ترکی کی مسجد تھی، وہاں نماز کے بعد بچے وہاں موجود تھے، اور وہ جو ہم بچپن میں کھیلتے تھے ریل گاڑی بنا کر، وہ بڑے جو بچہ ہوتا وہ آگے چلتا، باقی اس کی قمیض پیچھے سے پکڑتے اور وہ کوک چھک چھک کر کے جو ہے وہ ٹرین بنا کے چل رہے ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ امام صاحب چل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور وہ ہال کے اندر مسجد میں، اور باقی سارے بچے جو ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ لائن بنا کے چل رہے ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ بچوں کا دل لگے گا، بچے مسجد میں آئیں گے، کھیلیں گے، گلی میں کھیل رہے ہیں نا، وہی مسجد میں کھیلیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، تو وہاں وہ پاک صاف بھی جائیں گے۔ تو یہ اس طرح سے ایک چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ ایسے ایک اور چیز ہے، ہمارے یہاں ٹیوشن سینٹر کا ایک بڑا رواج ہے، تو اگر ٹیوشن سینٹر مسجد میں کھول دیا جائے، یعنی پرائمری کے بچے، مڈل کے، ہائی اسکول کے بچوں کو ٹیوشن پڑھنی ہے، تو محلے کا کوئی ٹیچر ہے، کوئی ٹیوشن پڑھانا چاہتا ہے تو وہ مسجد میں ٹیوشن پڑھائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کے درمیان میں کہ جی کہاں جا رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں بچے، کہاں پڑھ رہے ہیں، مسجد میں پڑھ رہے ہیں، بچے نماز کا ٹائم ہو گیا، بچے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو ایک تعلق جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ ایسے ہی مختلف تقریبات جو ہیں وہ مسجد کے اندر رکھ دی جائیں، جیسے نکاح کی تقریب مسجد میں رکھ دی جائے، ولیمے کی تقریب مسجد میں رکھ دی جائے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے ہال بنے ہوئے ہیں، کم از کم 50,000 60,000 جو ہے وہ ہال والے کرایہ لیتے ہیں، اگر وہی ولیمے کی تقریب ہال میں مسجد میں رکھ دی جائے، عشاء کے بعد صفے اٹھائیں اور وہاں پر کھانا جو ہے وہ رکھ دیا جائے، بھلے ٹیبل کرسی رکھ دیے جائے، ایسی جو بڑی مساجد ہیں ہمارے محلوں میں، تو وہاں پر وہ تقریب ہو جائے، تو وہ 50,000 کے بجائے 25,000 مسجد میں دے دیں، تو مسجد کی انکم بھی ہو جائے گی، لوگ جب کھانے آئیں گے تو پاک صاف آئیں گے، وہ غیبت بھی نہیں کریں گے، چوری بھی نہیں کریں گے، بے ایمانی بھی نہیں کریں گے، جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، کھانے کا ضیاع بھی نہیں ہوگا، وہ تمیز کے ساتھ بیٹھیں گے، گالی گلوچ بھی نہیں کریں گے، یعنی کتنی ان کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور کھانے کی بچت بھی ہو رہی ہے، ایک تمیز اخلاق بھی آ رہی ہے، اور انکم بھی ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ ہم 9 بجے جو ہے وہ تالا لگائیں اور گھروں کو چلے جائیں، بجائے اس کے ہم وہ تقریبات وہاں پر کرنا شروع کر دیں۔ ایسی اور جو تقریبات ہیں وہ بھی ہم مساجد میں کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح سے مسجد میں لائبریریز قائم کر دی جائیں، بکس رکھ دی جائیں، وہ بکس جو ہے وہ نہ صرف دینی تعلیم کی بلکہ دنیاوی بھی رکھ دیں، یعنی اولڈ بکس مل جاتی ہیں، کورس کی کتابیں وہاں مل جاتی ہیں، بچوں کو وہاں بلائیں، محلے کے بچوں کو جی یہاں بیٹھ کر آپ اپنی فزکس، کیمسٹری، میتھ یہاں پڑھ لیں، مختلف اخبار، رسائل وہاں پر جو ہے مہیا کیے جائیں، لوگ وہاں پر آئیں، بیٹھیں، بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں ان کو کہیں کہ مسجد میں بیٹھیں، یا بیٹھ کے آپ اخبار پڑھیں۔ تو یہ مختلف ایسی چیزیں ہیں۔ ایسے ہی آسٹریلیا میں وہ دوست بتاتے ہیں، نبیل صاحب کے وہاں پر ایک پورا کمیونٹی سینٹر بنایا جاتا ہے، یعنی وہاں پر ایک لان بھی ہے جس میں جھولے بھی لگا دیے جاتے ہیں، مسجد کے اندر کیفیٹیریا بھی ہے، لوگ آتے ہیں، دوست آتے ہیں، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کچھ اس کے ساتھ پیسٹریز، کیک وغیرہ وہ بھی وہیں پر اویلیبل ہوتی ہیں، تو یعنی وہ قیمت ہے، ایسے نہیں کہ فری میں، وہ چائے پی رہے، جیسے ہمارے ہاں جو ہے پٹھان کی ہوٹل پہ سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ساری رات وہاں بیٹھے، اور وہ مٹی میں، دھول میں، گند میں وہاں پر بیٹھے، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، سب چیزیں کر رہے ہیں، تو وہی اگر مسجد میں بیٹھ کر چائے پیئیں گے تو کیا ہوگا، کتنے فائدے اس کے ہوں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ مختلف ایکٹیویٹیز ہم مسجد میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ آسٹریلیا میں انہوں نے یہ کام کیے ہیں، تو وہ وہاں پر فیملیز باقاعدہ آتی ہیں، پورا دن وہاں پہ مساجد میں گزارتی ہیں، اور وہ اپنا جو ہے وہ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی رہتی ہیں، اور مسجد کے ساتھ ایک لنک اور تعلق بھی ان کا جڑ جاتا ہے۔ یا اس قسم کے اور دوسرے بہت سارے اقدامات بھی ہیں، ایسے جو ہمارے دوست امریکہ میں فہد شیخ صاحب ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر مسجد کے ساتھ اسکول ہوتے ہیں۔ تو یہ شروع سے ہی یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں کہ ہمارے یہاں مساجد میں مختلف جامعۃ الازہر وغیرہ جو ہے وہ مسجد میں ہی تھی، اور پھر اس مسجد کے ساتھ ہی ملکہ علاقوں میں جو ہے وہ پوری یونیورسٹیز قائم کر دی گئی۔ ہمارے ہاں بھی مسجد کے ساتھ مدارس ہوتے ہیں، بلکہ مدارس میں ایک مسجد بنا دی جاتی ہے۔
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ وہاں ایک اسکول بنا دیں جو وہ پرائمری تک وہ اسکول چلے، کچھ لوگ فیس بھی دیں، وہاں پہ ٹیچرز بھی رکھ دیے جائیں، اس بلڈنگ کو جو ہے وہ ایز اے اسکول بھی استعمال کر لیا جائے، اس میں بچے آئیں گے بھی، سیکھیں گے بھی، تو ان کی دینی تعلیم بھی ہو جائے گی، دنیاوی تعلیم بھی ہو جائے گی، تربیت بھی ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم کرنا چاہیں تو مساجد ایک بڑا ایکٹیو رول جو ہے وہ ادا کرنا شروع کر دیں گی۔ تو یہ ایک ہمارا جو ہوتا ہے نا ایک ایسا عضو جو کسی کام کا نہیں ہوتا، تو اس کی طرح نہیں ہوگا، یعنی ہم لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے بلڈنگ بناتے ہیں اور اس میں صرف فرض نماز پڑھ کے اور پھر چلے جائیں۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، فرض نماز تو پڑھیں، اللہ نے مساجد بنوائی ہی اس لیے ہے کہ وہاں پر عبادت کی جائے، لیکن عبادت ہے کیا کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے آگے سرنڈر کر دینا، دیٹ از کالڈ ورشپ، یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ اب پورے کے پورے کیسے داخل ہوں گے؟ یعنی ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ سب چیزیں عبادت ہیں، جیسے کسب حلال، یعنی حلال روزی کمانا بھی تو عبادت ہے۔ حلال و حرام سے، جب حرام سے بچ رہے ہیں، حلال کھا رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، یعنی ہم مرغی کا گوشت لا کے کھاتے ہیں تو وہ عبادت کر رہے ہیں۔ ہم ایک دکان چلا رہے ہیں، میڈیکل اسٹور چلا رہے ہیں، ایک ہوٹل چلا رہے ہیں، تو وہ عبادت ہے ساری چیزیں۔ تو یہ ساری عبادات کے معاملات ہم مسجد میں بیٹھ کر ڈسکس کر سکتے ہیں، وہاں پر ہم سیکھ سکتے ہیں، کاروباری ایسی چیزیں وہاں پر سکھائی جائیں تاکہ لوگ، ہمارے نوجوان جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے ان سب چیزوں کو ڈسکس کریں اور اپنے مسائل کو جو ہے وہ حل کرنے کی طرف ہم لوگ آئیں۔ آج کے حوالے سے، آج ہم اس سیشن میں ہم نے مسجد نبوی کے حوالے سے بڑی اہم ڈسکشن کی۔ اس حوالے سے اگر آپ پہ کوئی سوال ہو یا کوئی رائے ہو تو کمنٹ میں آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کیجئے گا۔ نیکسٹ ہمیں سیرت النبی کے کس ٹاپک پر بات کرنی چاہیے، کون کون سے پوائنٹس جو ہیں وہ ہمیں اور آگے اجاگر کرنے چاہیے، اس پر بھی اگر آپ کی کوئی رائے ہے یا کوئی کمنٹ ہے، کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا موضوع ہے تو وہ آپ کمنٹ میں جا کر مجھے کمنٹ کریں۔ آپ کی آراء بڑی قیمتی ہے، اس سے ہم اپنے اس سفر کو مزید بہتر بنا سکیں گے۔ ہمارا یہ جو سفر سیرت النبی کے حوالے سے چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل پرسنالٹی ہیں، تو ان کے تمام کام ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ تو ان کی ایک ایک چیز کو ہم جو ہے وہ یہاں ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے ہم کس طرح سے سبق سیکھیں اور اپنی زندگی میں اس کو لے کر آئیں۔ تو جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے اعمال، ان کے اقوال اپنی زندگی میں نہیں لے کر آئیں گے تو یقیناً ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اس کو دنیا میں بھی اس کو کامیابی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم جاپان کا معاشرہ دیکھتے ہیں تو جیسے صفائی نصف ایمان پر انہوں نے کام کیے، تو آپ دیکھیں دنیا کی صاف ترین قوم جو ہے وہ جاپان کہلاتی ہے۔ جاپان میں اوسط ایوریج 90 ایئرس ہے، جبکہ ہمارے ہاں اب 50 کے قریب ہو گئی ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ وہ صرف صفائی کے لیے، وہاں پر چوری بے ایمانی، غیبت کو، چوری کو، بے ایمانی کو، دھوکے کو، ناپ تول کی کمی کو انہوں نے ختم کر دیا۔ تو دیکھیں کہ وہاں کی ہر چیز ہمیں بیسٹ ملتی ہے۔ ہم اپنے ملک کی چیزیں چھوڑ کر ہم کہتے ہیں جاپانی چیز لے لیں، کیوں لے لیں؟ کہ وہاں ہمیں پتہ ہے کہ وہ بے ایمانی نہیں ہوگی۔ تو جب ان چیزوں کو ہم برا سمجھتے ہیں تو ان کو ہمیں پریکٹس میں بھی لانا ہے کہ ان برائیوں کو ہم چھوڑ دیں۔ تو اس برائیوں کو چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم مساجد کے ساتھ جڑ جائیں، اور جو اہل مساجد ہیں، جو مساجد کی کمیٹیاں ہیں، جو ممبر و محراب کے جو مالک ہیں، جو ممبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبات دیتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور لوگوں میں جو یہ اخلاقی برائیاں ہیں ان سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں، اور مختلف ایسے طریقوں سے کہ نہ صرف اپنا میسج دینا لازمی ہے بلکہ یہ خیال رکھنا بھی لازمی ہے کہ ہمارا میسج نیکسٹ ہمارے ریسیور تک کس طرح سے پہنچائے، انہوں نے کیا ریسیو کیا ہے، اس سے کیا سمجھا ہے۔ جب تک یہ ہم اس پر کام نہیں کریں گے تو ہمارے میسج دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم کتنی تقریریں سنتے ہیں، کرتے ہیں، آپ دیکھیں کتنے جمعے ہم نے پڑھ لیے، لیکن لوگوں پر اثر نہیں ہو رہا، لوگ اور برائی کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے اندر برائیاں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، کہیں کمیونیکیشن گیپ ہے، اس گیپ کو دور کرنا ہے ہم نے۔ تو انشاءاللہ آج کافی لمبا سیشن ہو گیا، تو نیکسٹ سیشن میں ہم مزید انہی موضوعات پر مزید بات کریں گے کہ معاشرتی برائیوں کو کیسے ختم کیا جائے۔
میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، سیرت النبی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے دوبارہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو آپ لائک کریں، ویڈیوز کو دیکھیں، کمنٹ کریں، تاکہ ہمارا سیرت النبی کا یہ سلسلہ، اس سفر میں ہمارا یہ ساتھ مسلسل چلتا رہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔